यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, इंसान पैदाइशी गुनहगार है और उसको अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से मांगना ज़रूरी है। खुदा यीशु मसीह के ज़रिए से हर एक इंसान के लिए गुनाहों के माफ़ी का रास्ता खोल दिया। यीशु मसीह पे ईमान लाने के ज़रिए से गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। तो प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अहबार की किताब बाब 4 को ख़त्म करे थे। आज हम अहबार की किताब बाब 5 उठाएंगे। अगर हम ये बाब में देखेंगे तो खुदा हमको ये बाब में जुर्म की कुर्बानी के बारे में सिखाता है। जुर्म के कुर्बानी के बारे में बाब 5 और आयत 6 और 7 में बताया गया है। इसका मतलब है उसके पेशामानी के लिए। जुर्म की कुर्बानी कभी भी गुनाह की कुर्बानी के वैसा लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुर्म क्या चीज़ है। जुर्म जो है गुनाह का करना है। बोलने का मतलब है कि हमारे तबीयत में गुनाह है और ये गुनाह आदम से हासिल करे हैं और ये गुनाह का सिलसिला आदम से चले आ रहा है। आजकल के ज़माने में अगर कोई मिल्कियत महफूज रखना चाहता है तो वो उसके बच्चों के लिए एक बड़ा इशारे का बोर्ड लगा देता है, ये बताते हुए कि ये ज़मीन पे पाँव रखना जुर्म है। इसका मतलब यह है कि हम किसी के हक पे दाखिल नहीं हो सकते। अब रूहानी तौर से जुर्म करना खुदा के हक के वर्जित जाना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को नहीं देते हैं जिस पे उसका पूरा हक है, तो हम उसके हक के वर्जित जा रहे हैं। इस कुछ जुर्म बोलते हैं। जब इस्राएली मिस्र छोड़ के कनान आए, उनको एक जंग लड़ना पड़ा। खुदा का हुक्म था कि कोई भी सिपाही वो ज़मीन के कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, यानी नहीं ले लेना, सब के सब को बर्बाद कर देना। सिर्फ राहब कस्बी और उसके सारे घराने को छोड़ देना और सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पित्तल और लोहे के हैं खुदावंद के लिए पाक हैं और वो खुदावंद के खजाने में दाखिल कर देना। इसराइल के सरदार यीशु इस बात की सख्त ताकीद करे, मगर एक सिपाही जिसका नाम आकन था, मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले लिया और अपने खैमे में छुपा दिया। इसके बाद इसराइलियाँ एक छोटी सी जगह, जिस जगह का नाम है आई, कब्जा करने निकले। मगर आई के लोग इन लोगों को ऐसा पकड़ के मारे कि इन लोगों को वहां से भागना पड़ा और इसराइलियाँ शिकस्त खाए। उनकी ये नाफरमानी, ये नाकामयाबी यीशु को परेशान कर दी और सरदार यीशु दुआ में जाके खुदा से पूछे कि ये शिकस्त की वजह क्या है, और खुदा सरदार यीशु को बताया कि किसी ने उसके हक के वर्जित गया है। खुदा का हुक्म था वो सारी चीज़ें जो मखसूस की गई हैं उसके खजाने में लाना, मगर आकन जो हैं जेवर और पोशाक को अपने खैमे में छुपा दिए और खुदा के हक के वर्जित गए। ये वाक़े के ज़रिए से हम जान सकते कि जुर्म हमारे अंदर गुनाह के वजह से होता है और इंसान तबीयत से गुनहगार है। ये बाप के दो हिस्से हैं। हालांकि दोनों जुर्म की कुर्बानी के बारे में बताते हैं। पहली आयत से 13वीं आयत तक खुदा उन जुर्मों के बारे में बताता है जो कि अनजाने में हम करते हैं और जो कि ख़ास हैं। 14वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक खुदा वो जुर्मों के बारे में बताता है जो कि ख़ास नहीं हैं मगर हम अनजाने में करते हैं। बाब 6 और आयत 1 से 7 तक वो ख़ास जुर्मों के बारे में खुदा बताता है जो कि हम जानबूझ के करते हैं। और बाब 7 और आयत 1 से 10 तक खुदा जुर्म के शरीतों के बारे में बताता है। ये बाब में खुदा बताता है कि अगर हम ऐसा कोई गुनाह करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए और किस किस्म की कुर्बानी देना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहन, बाब 5 के बारे में हम थोड़ा बहुत जानें।
اب ہم یہ باپ کو آیت با آیت غور کریں گے۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اس سے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے، اور وہ نہ بتائے، تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ تو یہ آیت جو ہے جان بوجھ کر گناہ کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کچھ دیکھا ہے یا پھر جانتا ہے مگر وہ سچائی کو بولنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں جان بوجھ کے گناہ کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ تھوڑے لوگ کلیسیا میں آتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے ہاتھ پاک ہیں۔ کئی کو بولے تو ان لوگ چوری نہیں کرے ہیں یا کسی کا قتل نہیں کرے ہیں، مگر میرے بھائی، اگر ہم یعقوب کے خط میں دیکھیں گے تو باب 4 اور آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنی جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، سلیمان یہ چیز کے لیے خدا سے دعا کرے، یعنی کہ ایک گواہ کو جب سچائی کے بارے میں بولنا چاہیے نہیں بولتا ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب باب 8 اور آیت 31 اور 32 پڑھیں گے تو سلیمان خدا سے دعا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتویٰ لگوا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا اور صادق کو راست ٹھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ایک عورت تھی جو لوترا پن کرتی تھی، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ اس کے منہ کو چین نہیں رہتا تھا۔ ایک بار انہیں چوراہے پہ تھی اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک بینک کا مینیجر بینک کے باہر آ رہا تھا اور اس کی سیکرٹری بھی بینک کے باہر نکلی، مگر اتفاقاً کیا ہوا بولے تو یہ سیکرٹری جو تھی اس کو ایک موٹر والا ٹکر دے کے چلے گا۔ یہ جو مینیجر تھا اس کے سیکرٹری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے کے ڈاکٹر کے ڈسپنسری کو گیا۔ یہ جو عورت تھی جو لوترا پن کرتی تھی، جب دیکھی کہ بینک کا مینیجر اس کے سیکرٹری کو ہاتھوں میں اٹھا لے کے جا رہا ہے، تو فوراً سے یہ بینک کے مینیجر کی بیوی کو فون کر کے بولنے لگی کہ تمہارا مرد اپنے سیکرٹری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ عورت جانتی تھی کہ بینک کا مینیجر کئی کو اس کے سیکرٹری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے۔ یہ عورت جانتی تھی کہ ٹکر لگنے کے وجہ سے یہ مینیجر یہ کام کرا ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہے، مگر یہ عورت کیا کری؟ سچائی کو پوری طریقے سے بیان نہیں کری۔ یہ عورت وہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتائی۔ یہ بولی کہ ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے، مگر یہ نہیں بولی کہ ٹکر کھانے کے وجہ سے مینیجر اپنے سیکرٹری کو ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے۔ تو اب آپ سوچ سکتے کہ یہ عورت مینیجر کے بیوی کے دل و دماغ میں کتنی غلط فہمی ڈال رہی ہے۔ اس کی بیوی اپنے مرد کے بارے میں کیا سمجھنا، مگر یہ عورت کیا کری؟ ایک حصے کو بتائی مگر دوسرے حصے کو نہیں بتائی، یعنی کہ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے دوسرے حصے کو پکڑ کے رکھی، تو جو اصلی چیز بیان کرنا تھا وہ نہیں کری۔ تو اس کو بولتے جان بوجھ کے گناہ کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایسا کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ امثال کی کتاب میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا 7 باتوں سے بالکل چڑھتا ہے، اور اس میں سے یہ ایک بات ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے گناہ کرنا، یعنی کہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح جب ان سے سوال کیا گیا تو زیادہ تر خاموش تھے۔ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں اپنے آپ میں امن رکھے، مگر جب ان میں
قسم ڈالی گئی تو مسیح خاموش نہیں رہے۔ یہ بات پہ غور کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل باب 26 اور اس کی آیت 63 اور 64۔ لکھا ہوا ہے، مگر یسوع چپکا ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنی طرف بیٹھتے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ان کو قسم دی گئی تو انہوں خاموش نہیں رہے، بلکہ سب لوگوں کے سامنے اپنا منہ کھولے سچائی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ ہماری زبان کیسا استعمال کرنا چاہیے۔ جب وقت پڑتا ہے تو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور سچی بات بولنا چاہیے، اور مسیح یہاں یہ کام کرے اور سب لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی گواہی بنے۔ تو یہاں ختم ہوئی احبر کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 1، اور اب ہم آیت 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا۔ یہ جو شریعت ہے وہ ناپاکی کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک آدمی ایک لاش کو چھینے کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ انہیں لاش کو چھیا ہے، مگر دوسرے اس کو ضرور دیکھیں، مگر اس کو پتہ نہیں چلنے کے باوجود بھی انہیں ناپاک بن گیا۔ ایک لاش کو چھینے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ صحت تندرستی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لاش کو چھینے کی وجہ سے بیماری پکڑ سکتی ہے، اور خدا یہ چیز سے بچنا چاہتا تھا، یعنی کہ اسرائیلیوں کو یہ چیز سے بچانا چاہتا تھا۔ آج مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ چیز بات کرتی ہے۔ ہم جب دنیا میں ہیں، ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم جو دیکھتے ہیں ہمیشہ اچھے چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیشہ اچھے چیزاں سنتے ہیں، ہمیشہ اچھے چیزاں سوچتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جب ہم ہیں تو غلط سلط چیزاں دکھیں گے، غلط سلط چیزاں سنیں گے اور غلط سلط چیزاں سوچیں گے۔ ہم ناپاک ہیں، ہم سے بعضی چیزاں چھپے ہوئے رہیں گے، اور ہم کو وہ غلیظ چیزوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں رہے گا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے موجودگی میں آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اوپری طور سے نہیں بلکہ اندرونی طور سے۔ اس لیے زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، کون اپنی بھول چک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ پیارے بھائی بہن، ہم عام طور سے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگنا، بلکہ عام طور سے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے بھی خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ جہاں جہاں بھی ہم گناہ میں گرے ہیں اور ناکامیاب ہوئے ہیں، وہ سارے باتوں کے لیے ہم خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم ہمارے وہ گناہوں کے لیے بھی خدا سے معافی مانگنا چاہیے جو گناہ کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ بعض وقت ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہم کو یہ بات کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجیس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو، تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یہ نجاست جو ہے ناپاکی ہے۔ جیسا جانور کے لاش کو چھی کے ناپاک ہو جاتے ہیں، ویسا یہ انسان کے نجاست کو چھی کے ناپاک ہو جاتے ہیں، مگر خدا یہاں انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے۔ اس کی جو سزا ہے اس سے بھی زیادہ ہے جب ایک جانور کے لاش کو چھیتے ہیں، یعنی کہ جانور کے لاش کو چھینے سے اتنی سزا نہیں ہے جتنی انسان کے نجاست کو چھینے سے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے، تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے،
بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یہ آیت میں بغیر سوچے سمجھے بات کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بعضی وقت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ تو کچھ کریں گے خدا کے لیے، اور پھر ہم نہیں کرتے۔ بعضی وقت ہم خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی خدمت گزاری کریں گے، مگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ وعدے کو نہیں رکھتے جو وعدہ ہم خدا کے سامنے کرے ہیں۔ اگر ہم یفتہ کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں اپنے وعدے کو رکھے، حالانکہ ان کے خود کے ایک لوتی بیٹی کو جلانے کی بات پیدا ہوئی، مگر انہوں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن اگر ہم پطرس رسول کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں مسیح سے وعدہ کرے کہ انہوں ان کے لیے اپنی جان دے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر انہوں اپنے یہ وعدے کو نہیں رکھے۔ جب ان کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں مسیح کا 3 بار انکار کر دیے۔ انہوں اپنے دشمنوں کے سامنے یہ بولے کہ انہوں مسیح کو نہیں جانتے۔ آج اگر ہم لوگوں کی زندگی میں غور کریں گے تو کئی لوگ ہیں جو بے دھڑک وعدہ کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے گانوں میں بھی دیکھیں گے تو بعض گانے ہمارے زبردست ہیں۔ ہم ہمارے گانوں میں یہ گاتے ہیں کہ ہم خدا کو سب کچھ دے دیں گے، ہم خدا کے پیچھے چلیں گے، ہم خدا کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ یہ سارے باتیں ہم بار بار ہمارے گانوں میں دہراتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ ہم ان میں سے ایک وعدے بھی پورا نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ایک وعدے کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اتنے جوش کے ساتھ یہ گانے گاتے ہیں مگر ہم کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا گا رہے ہیں۔ اب ہم آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے۔ تو یہاں اقرار کرنے کے بارے میں پہلی مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے جو قربانیاں تھے، لوگاں جانوروں کو لا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھلم کھلا گناہوں کا اقرار کرتے تھے، مگر یہاں وہ گناہوں کے بارے میں ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یشوع کی کتاب باب 7 میں جب آکن مخصوص کی ہوئی چیزوں پہ ہاتھ ڈالے اور اپنے خیمے میں چھپا لیے تو لوگوں کو ان کے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں چلا، مگر خدا کو معلوم تھا، اور خدا جو ہے آکن کے گناہ کو اوپر لانا چاہتا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ آکن کیا گناہ کرے ہیں۔ تو یہ چھپے ہوئے گناہ کو نپٹنا تھا اور خدا یہ کام کرا۔ لیکن دوسرے قربانیوں میں جیسا میں ابھی بتایا کہ جانور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، تو یہاں پہلے اقرار ہونا ہے، اس کے بعد قربانی۔ تو پیارے بھائی بہن، جرم کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ پشیمان کی قربانی۔ یہ گناہ کی قربانی تھی کیونکہ گناہ کے طبیعت میں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم گنہگار اس لیے نہیں ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، کئی کو بولے تو ہم گنہگار ہیں۔ ہماری طبیعت میں گناہ بھرا ہوا ہے۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 خمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ تو یہ جو جرم کی قربانی ہے اس کا زور قربانی لانے والے کے طبیعت میں یا اس کے عہدے پہ نہیں ہے، بلکہ اس قربانی میں کبوتر کے 2 بچوں کی ضرورت تھی، ایک خطا کے قربانی کے لیے اور ایک سوختنی قربانی کے لیے۔ یہ سوختنی غریبوں کی قربانی تھی، جس کے پاس پیسوں کی کمی تھی، جس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ بکرا یا بچڑا خریدے۔ اور اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو خدا غریبوں اور محتاجوں کے بارے میں بہت ہی زور دیا ہے
کہ غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرنا اور ان کی مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے، اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے، پر اسے الگ نہ کرے، اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبح کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبح کے پائے پر گر جانے دے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ حالانکہ سر دھڑ سے الگ نہیں کیا گیا، مگر خون بہانا ضروری تھا۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے، یوں کاہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ گنہگار کو پرندے کے خون بہانے کے ذریعے سے بھی اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی تھی۔ اگر ہم غور کریں گے تو یہ سارے قربانیاں مسیح کے طرف اشارہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ سارے قربانیاں خون بہانے کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ پیارے بھائی بہن، مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے 2000 سال پہلے صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے، اپنی جان دے کے آپ کے اور میرے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے لوگوں کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی مل سکتی بولے تو صرف خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ پہاڑوں کے چوٹیوں پہ ننگے پیر چلے جا رہے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، مذہبی باتوں پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر میرے دوست، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنا پاک خون بہا کے اپنی جان دے چکے ہیں، اور اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے سارے گناہوں کی معافی ملیں گی، اور آپ روحانی طور سے ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے نام میں آمین۔